दुकान मेरी थी वो भी बंद है 3-4 माह से, तो आमदनी का कोई जरिया नहीं है। बस बैठता हूँ, अगर अपील हो सकती है तो मैंने कहा है चले देख लेते हैं। आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग आए तो अल्लाह को बेहतर करेगा। बस जिस टाइम अल्लाह दे देते हैं खा लेते हैं, नहीं तो शुक्र अदा कर लेते हैं। सारे DHQ के ये उन्होंने दरखास्तें लगा के सारा कुछ करके उन्होंने दिए, उसने साइन नहीं किए। उसने वजह क्या बताई है? उसने वजह ये बताई है कि सेहत कार्ड पे ये नहीं हो सकता। वीवर्स इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद तनोली। वीवर्स आज हम हवेलियाँ यू पब्लिक के साथ ही एक गली है माला गुल खिताब के नाम से हवेलियाँ के तमाम बासी जानते हैं। आज हम यहाँ पे एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, इंतहाई बेकसी इंतहाई बेआसरा बेबसी की ज़िंदगी गुजारने पर मौजूद हैं। जो शख्स मेरे साथ मौजूद है तकरीबन आज से तकरीबन 6-7 महीने कबल इनकी अपनी शॉप थी, वहाँ पे गाड़ियों की मरम्मत का ये काम करते थे। इनके साथ हादसा पेश आया जिनकी वजह से इनकी जो बैक पे हड्डी है जिसको गुप्फी कहा जाता है वो बैठ गई है, जिसकी वजह से इनकी जो टांगें हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया, शल हो चुकी हैं, इनमें अब ताकत नहीं रही चलने की। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि ये शख्स तकरीबन 1 माह तक बैसाखी के सहारे अपनी शॉप को खोलता रहा है, लेकिन तकरीबन 7 माह मुकम्मल हो चुके हैं कि वो दुकान भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। घर की सारी जिम्मेदारियां भी इस शख्स के सर पर आ पड़ी हैं। ऐसे हालात में हम जो साहिब इस्तिताअत लोग होते हैं, हम अपने राउंड अबाउट में अगर देखें तो हमारे किसी के साथ तावन करने से ऐसे बेकस बेसहारा ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी जो है तब्दील हो सकती है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो अपनी जो रकम है उसका इसराफ गैर शरई इक़दामात उठाकर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर पिसा हुआ तबका डिज़र्विंग कम्युनिटी उनकी मदद को देखते रहते हैं। इनकी आंखों में आंसू हैं, इनके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। ऐसे में अगर डिज़र्विंग कम्युनिटीज़ के साथ हमारे साहिब इस्तिताअत लोग तावन करें, माशरे के इन ज़रूरतमंदों को बिल्डअप करने के लिए ये लोग ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन मैंने अक्सर नोट किया है कि ये जो तावन का सिलसिला है इसका फुकदान हमारे माशरे के अंदर नज़र आ रहा है। हम जो अपनी रकम का इसराफ है गैर शरई तरीके से करने में इंजॉय महसूस करते हैं, लेकिन पहले वक्तों में पुराने वक्तों में हम देखा करते थे कि जो हमारे माशरे के ज़रूरतमंद लोग हैं, जो साहिब इस्तिताअत लोग होते हैं, वो खुफिया तरीके से दिलजमी के साथ इंतहाई रग़बत के साथ इंतहाई खुलूस नीयत के साथ ऐसे लोगों के साथ तावन करते थे। फिर यही लोग उनके लिए दुआएं भी देते थे, और सबसे बढ़कर ये है कि सबसे जो बड़ा अजर है वो अल्लाह ताला की ज़ात उनको देती थी। उनके कारोबार में उनके रिज़्क़ में कुशादगी होती थी। लेकिन आज का माहौल काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। मेरे साथ ये शख्स मौजूद हैं, इन्होंने जब मुझे अपनी आप बीती सुनाई तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोगल बाबा हैं, जो हाल ही में मुस्लिम लीग नून वार्ड 1 हवेलियाँ के सदर भी मुंतखब हुए मुस्लिम लीग नून की जानब से, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप ये चीज़ दुनिया को दिखाएं ताकि इनकी माली मामनत हो सके। अब व्यूअर्स आपको ये बताता चलूँ कि इनका इलाज भी जारी है। इन्होंने अपनी तमाम तर जो आमदनी है अपने इलाज पे लगा दी। अब इनको जो मेन बड़ी रकम दरकार है वो 3 लाख रुपए की रकम दरकार है। 3 लाख से जो इनकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन का जो इलाज होना है, इलाज होने के बाद ये चल सकते हैं। और यकीनन मैं सबसे बढ़कर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से, सब हैसियत लोगों से गुजारिश करूंगा, जो हवेलियाँ के अंदर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हवेलियाँ के साहिब इस्तिताअत लोग हैं, माला गुल खिताब के अंदर ये हमारा जो बंदा है इस वक्त मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहा है, आप अगर इनके साथ तावन करेंगे तो यकीनन इनकी ज़िंदगी बदल सकती है और उसके बदले आपको अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। व्यूअर्स, यकीन माने किसी भी जगह कोई ऐसा शख्स ऐसे फ़र्द को देखते हैं तो
ایسی محتاجگی والی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک لمحہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بستر پر نہیں ٹک سکتے، ہمیں بستر پر آرام نہیں آتا، لیکن یہ شخص اپنے 7 ماہ گزار چکا ہے، 7 ماہ کے اندر اپنی تمام جمع پونجی بھی اپنے علاج پر لگا چکا ہے۔ یقیناً یہ میرے ساتھ اتنی باتیں شیئر نہیں کر سکیں گے، لیکن میرے ساتھ موجود ضرور ہیں، میں ان سے آپ کی بات بھی کرواتا ہوں، ان کی جو درد ہیں وہ یقیناً آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ ان کو محسوس کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنا بھرپور تعاون کریں۔ محلہ گل خطاب حویلیاں کا یہ رہائشی ہے، ان تک پہنچنے کے لیے ہم آپ کو اسکرین پر نمبر بھی دے رہے ہیں، اگر ان سے آپ رابطہ کرنا چاہیں، کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو ضرور آپ اس نمبر پہ بھی رابطہ کر سکیں گے۔ تو جانتے ہیں ان پر کیا بیتی ہے، یہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کر سکتے ہیں، پوری فیملی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر کا یہ واحد کفیل ہے جو تقریباً 7 ماہ سے اپنی تمام تر پونجی علاج پہ بھی لگا چکا ہے، اور گھر کی ضروریات کو یہ کیسے پورا کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام داؤد ہے جی۔ اچھا، تو کیا حادثہ پیش آیا، کیا وجہ بنی آپ کی جو یہ گپھی جس کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خراب ہو چکی ہے، اس کے علاج معالجے کے لیے آپ کو 3 لاکھ کی جو رقم ہے وہ درکار ہے، تو یہ کیسے ہوا سارا کچھ؟ یہ میں ڈاکٹر داؤد سے علاج کرا رہا تھا، رپور اس کا اپنا ہاسپٹل ہے، تو وہ مجھے شٹیکے کی دوائیاں دیتا رہے، تقریباً میں 2 سال میں نے وہ کھائی ہیں، کھا کے تو پھر اسے میں نے کہا یہ درد نہیں جا رہا، تو یہاں پہ قسم شاہ ہے انہوں نے ایکسرا کرایا ہے، تو دیکھا ہے گپھیلی ہڈی ختم ہے، انہوں نے کہا ہے یہ شٹیکا نہیں ہے۔ بس اس کے بعد میں نے کافی کوشش کی ہے، نہیں پیسے جمع ہو سکے، پھر حکیم سے دوائی لے کے تو چلتا رہا ہوں، دکان کرتا رہا ہوں، تو یہ تقریباً 3 ماہ پہلے ویکسین لگائی ہے، تو اس کے ساتھ میرے ہاتھ بھی تو پاؤں میں بھی سانس ختم ہو گئی ہے، اب میڈیسن لی ہے، ہاتھ تھوڑے سے کام کرنے لگے ہیں، باقی پاؤں میں سانس نہیں ہے، دونوں ٹانگوں میں۔ اچھا، تو آپ کو ڈاکٹر صاحبان جہاں پہ آپ جاتے رہے ہیں میڈیکل کے حوالے سے، تو ڈاکٹر صاحبان آپ کو کیا کہتے رہے ہیں اور کتنا آپ سے خرچے کی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں؟ گیا ہوں میں افتباد DHQ میں بھی گیا ہوں، وہاں میں 18 دن رہا ہوں، تو انہوں نے کہا ہے یہ پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا، ایڈمنٹوں کا کاغذات میرے پاس ہیں، تو انہوں نے کہا یہ 3 لاکھ روپے کی جو ہے گپھی کی یہ پلیٹ ہے یہ آئے گی، تو افورڈ نہیں کر سکا ہوں، کاغذ اٹھا کے گھر لے آیا ہوں، اسی طرح چنار میں گیا ہوں، تو ظاہر ہے پھر افورڈ نہیں کر سکتا تھا، جو کچھ تھا میں نے لگا دیے، لگا کے تو بس اب گھر پہ بیٹھ گیا ہوں، دکان میری تھی وہ بھی بند ہے 3-4 ماہ سے، تو آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بس بیٹھ گیا ہوں، اگر اپیل ہو سکتی ہے تو میں نے کہا ہے چلے دیکھ لیتے ہیں، آپ لوگوں کی مہربانی ہے، آپ لوگ آئے ہیں تو اللہ کو بہتر کرے گا۔ اچھا، تو ابھی دیکھیں آپ کی دکان بھی بند ہے، تو آپ گھریلو جو آپ کے اخراجات ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک فیملی رکھتے ہیں آپ، تو وہ کس طرح آپ مینج کر رہے ہیں؟ بس جس ٹائم اللہ دے دیتے ہیں کھا لیتے ہیں، نہیں تو شکر ادا کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب ہمارے جو پاکستانی بھائی آپ کو سن رہے ہیں، ہمارے صاحب استطاعت لوگ جو حویلیاں کے اندر سن رہے ہیں، پورے دنیا کے اندر آپ کو سن رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ کیا پیغام دینے ہیں جی کسی کو جی، اگر ان کے اندر سینے میں اللہ پاک نے دل رکھا ہے تو وہ مدد کریں گے، نہیں ہے دل، جتنی بھی دولت ہو دل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں سر، اور کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ میکسیمم آپ کا یہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ 6-7 ماہ ہو گئے ہیں، تو 6-7 ماہ میں آپ کو کس طرح یہ علم ہوا کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، اب یہ مسئلہ میرے ساتھ کریٹ ہو چکا ہے، تو اس کا کیا مجھے کرنا چاہیے؟ آپ نے کیا حکمت عملی شروع میں اختیار کی ہے؟ میں نے جہاں تک میرے پاس جو چیزیں تھی میں بیچ کے تو اپنے اوپر لگاتا رہا ہوں، جب کچھ نہیں رہا ہے تو بس خاموش ہو کے لیٹ گیا ہوں، کیوں گاڑی ایک پرانی سی تھی وہ بھی دے کے تو بس ٹیسٹ کراؤ، یہ کراؤ وہ کراؤ، سارے چنار میں گیا ہوں، ایکسرا جو ہے انہوں نے مجھے 500 روپے کا ایکسرا کیے، ہر جگہ پہ 150 کا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کی فیس ہے جی 1500، اس طرح کر کے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں، بیلنس جتنا تھا۔ تو ابھی مخیر حضرات آپ سے جو آپ کے گھر کی جو راشن کے حوالے سے کوئی آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، یا آپ کو میڈیکل کے حوالے سے جو آپ کے اخراجات ہیں کوئی سپورٹ آپ کو کر رہا ہے ذرا بھی؟ نہیں جی، کوئی سپورٹ نہیں ہو رہی، بالکل نہیں ہو رہی، نہیں کوئی بھی نہیں ہو رہی۔
کسی بھی طرف سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہو رہی. صحیح. اچھا ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو آج کل عمران خان صاحب صحت کارڈ کے حوالے سے علاج معالجے کے حوالے سے پیمنٹ دیتے ہیں, آپ ہاسپٹلائزیشن آپ اگر اپنی کروا لیں صحت کارڈ کروا لیں تو پھر آپ کا جو ہے اسپتال کے اندر آپ کا فری علاج ہو جاتا ہے, تو اس حوالے سے آپ نے ٹرائی نہیں کیا؟ اس حوالے سے میں نے ٹرائی کی ہے سر. وہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے یہ میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں, یہ درخواست بھی دی ہے. وہاں پہ دوسرا بڑا اس کو درخواست دی ہے, لیاقت اس کا نام ہے, جو انچارج ہے, اس نے سائن نہیں کی ہے. اچھا ہاں یہ پوری درخواست ہے میرے پاس, پورے کاغذات ہیں یہ سارے ڈی ایچ کیو کے. یہ انہوں نے درخواستیں لگا کے سارا کچھ کر کے انہوں نے دیے, اس نے سائن نہیں کیے. اس نے وجہ کیا بتائی ہے؟ اس نے وجہ یہ بتائی ہے کہ صحت کارڈ پہ یہ نہیں ہو سکتا, صحت کارڈ پہ فراش علاج ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا چھت پہ گر گئے یہ علاج ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا ہے, یہ پرانا ہے آپ کا. اچھا ویسے آپریٹ وغیرہ تو پیشنٹس کو کرتے ہیں مختلف اسپتالوں میں نے خود جا کے دیکھا ہے, تو آپ کا کیوں نہیں ہوا؟ میں تینوں کے میرے پاس کاغذات ہیں تینوں اسپتالوں کے, تو انہوں نے نہیں کیے, بہت دوسرا کیے, سفارشیں بھی کی ہیں, یہ درخواستیں تک میرے پاس موجود ہیں, تو یہ اللہ بہتر جانے کیوں نہیں کیے انہوں نے. صحیح. تو آپ نے پھر کسی کو کمپلین وغیرہ بھی نہیں کروائی؟ کمپلین سر کی ہے, انہوں نے ایک نمبر دیا ہوا ہے صحت کارڈ کے حوالے سے, وہ میرے موبائل میں ابھی بھی ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ نمبر ہے کمپلین آفس کا نمبر انہوں نے دیے. نہیں آپ نے پھر کمپلین آفس میں ادھر کال کی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہے وہی بہتر جانتے ہیں جی. میں نے پھر اسے کہا ہے پھر یہ کمپلین کیوں نمبر آپ نے دیا ہوا ہے, وہ اگر کرتا تو آپ کو کال کرتے. اس نے مجھے کہا ہے وہی جو کچھ کریں گے وہی کریں گے. یعنی کہ صحت کارڈ سے آپ کا علاج یہ انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے. اچھا صحیح. اس کے علاوہ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں سر, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. ویورز ان کی باتیں آپ نے سنی. صحت کارڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ ان کا علاج جو ہے صحت کارڈ کی وساطت سے ہو جائے, لیکن ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ جی یہ جو آپ کا علاج ہے یہ صحت کارڈ میں شامل نہیں ہے. دیگر جو علاج انہوں نے بتائے ہیں وہ صحت کارڈ کے حوالے سے ادھر شامل ہیں. تو ویورز ان کی ریکویسٹ پر یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, انتہائی ضرورت مند شخص ہے, یہ پوری فیملی رکھ رہا ہے. 7 ماہ سے ان کی دکان بھی بند ہے. تمام تر جو ان کے پاس رقم تھی وہ اپنے علاج پر صرف کر چکے ہیں. اس کے علاوہ فیملی بھی ان کی موجود ہے, فیملی کی بھی ضروریات ہوتی ہیں, گھر میں راشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. میں سب سے پہلی جو ریکویسٹ ہے وہ حویلیاں کے باسیوں سے کرنا چاہوں گا, حویلیاں کے اوورسیز پاکستانیوں سے کرنا چاہوں گا. آپ کے علاقے میں یہ شخص موجود ہے, آپ کے شہر میں یہ شخص موجود ہے, انتہائی ضرورت مند ہے, آپ کے تعاون سے یہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے, اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. آپ ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں. یہ حویلیاں محلہ گل خطاب کا رہائشی ہے. بار بار اس لیے میں دہرا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں یہ چیز واضح طور پہ آ جائے کہ یہ آپ کے حویلیاں شہر کا باسی ہیں. تو ویورز میں اس شخص کی جانب جانا چاہوں گا جس شخص نے مجھے آج یہاں پہ مدعو کیا ہے. مغل بابا کے نام سے وہ مشہور ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں, وارڈ 1 حویلیاں کے یہاں کے صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے. تو سر آپ یہاں پہ تشریف لائیں گے سر. آپ اس حوالے سے یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہیں. یہ شخص جو ہے ضرورت مند بھی ہے, بیڈ پر بھی موجود ہے, مالی ضروریات بھی ہیں, علاج کے حوالے سے بھی ان کی ضروریات ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے خوشی میں بھی شامل ہوتے ہیں اور دکھ میں بھی شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ داؤد بھائی ہیں, پوری حویلیاں ان کو جانتی ہے, سفید پوش آدمی ہیں. یہ تو یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے, تو میں نے کہا ہے جو ہم سے امداد ہوتی ہے وہ تو ہم کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ. وہ خفیہ ہم کرتے رہے ہیں اس کے بعد, کیونکہ ابھی پروسیس آ گیا ہے 3 لاکھ کا. اس کی جو یا گپی کی ہڈی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ابھی یہ اسٹیل کی جو ہے اس کی پلیٹیں پڑیں گی, تب جا کے یہ چلنے کے قابل ہوگا. اور اس کے ساتھ اس کے جو یہ جگہ ہے گھٹنے بھی جو ہیں ان میں بھی وہ سانس نہیں رہا. تو میں تمام اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں
اور جو حویلیاں کے باسی ہیں، جو داؤد بھائی کو جانتے ہیں اور آپ لوگ بھی اس کو جانتے ہیں، جب تک یہ ٹھیک تھا اور محنت مشقت اپنی کرتا تھا، اپنے گھر کے لیے راشن وردی لاتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اب یہ گر گیا ہے، اب یہ گھر میں ہے، مجھ سے تو زیادہ بات ہو نہیں سکتی، تو سب سے اپیل کرتا ہوں تو داؤد بھائی کا نمبر بھی اسکرین پہ دیں گے، داؤد بھائی سے جو رابطہ کرنا چاہتا ہے خود ان کے گھر میں آئیں، آ کر اس سے رابطہ کریں، خود بھی آ کر دیکھیں، اور اس کی جو رقم ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں سے اور میری تمام اوورسیز لوگوں سے اور حویلیاں کے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ داؤد بھائی کے ساتھ تعاون کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اجر دے گا، اور یہ حقیقت ہے، یہ گر گیا ہے، ابھی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کو پتہ ہے گھر کا کتنا خرچہ ہوتا ہے، ہمارا نارمل مڈل کلاس جو لوگ ہوتے ہیں 30 سے 40-50 ہزار روپیہ گھر کا خرچہ ہے، تو 5-6-7 مہینے سے اس کی دکان بھی بند ہے، ابھی اس کے پاس ایک چھوٹی سی کار تھی FX، وہ بھی بیچی ہے، وہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی گاڑی پہ یہ چل تو نہیں سکتا، گاڑی بک کر کے لے جاتا ہے، 1000-2000 روپیہ گاڑی والا لیتا ہے، 1500 ڈاکٹر صاحب لیتا ہے، ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں، وہ سب کو جمع پونجی ختم ہو گئی ہے۔ ابھی جو اس کے دوست ہیں چھوٹے موٹے، کوئی 500 کوئی 1000 روپے اس کو دیتا ہے، اس کے گھر کا نظام صرف چل رہا ہے، دوائیوں کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میری تمام بھائیوں سے اپیل ہے کہ داؤد بھائی کے ساتھ تعاون کریں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ ویورز، میں آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہوں گا، گزارش یہ کہ دیکھیں ہمارے اڑوس پڑوس میں ایسے اگر ضرورت مند پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ کے محلے کے اندر ہیں، آپ کی سوسائٹی کے اندر ہیں، تو آپ ضرور ان لوگوں سے تعاون کریں۔ اس کی بیسک وجہ دیکھیں، ہم سے یہ قیامت کے روز ضرور سوال ہوگا کہ جہاں پر ہم اپنی عیاشیوں پہ رقم خرچ کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ضرورت مند فیملی بس رہی ہے، اگر آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تو یقیناً ایک چھوٹی سی بات پر اگر ہمیں پوچھ ہو سکتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص جو اپنی ٹانگوں سے معذور ہے، چل پھر نہیں سکتا، اگر آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تو ہمیں ضرور قیامت والے روز اس کی پوچھ ہوگی۔ تو ویورز، یقیناً آپ کو میرا میسج اچھے سے پہنچ گیا ہوگا، ان کا میسج اچھے سے پہنچ گیا ہوگا، ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ان کی بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ان کی فیملی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کیونکہ وہ آنسو ہیں، اگر آپ لوگ تعاون نہیں کریں گے تو آنسو اسی طرح رہیں گے۔ آپ نے ان آنسوؤں کو آ کے صاف کرنا ہے، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، آپ نے ان کی ضرورت کا خیال کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، آپ نہیں کریں گے تو کون ان کا ساتھی بنے گا، کون ان کے غم میں شریک ہوگا، کون ان کے دکھ درد کو بانٹنے آئے گا، کون ان کے آنسو صاف کرنے آئے گا؟ کوئی باہر سے دنیا سے تو نہیں آئیں گے لوگ، ہم لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے تعاون کرنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال کرنا ہے، ان کے اسپتال کے خرچوں کو ہم نے آپس میں ڈیوائڈ کر کے ان کو دینا ہے تاکہ یہ اپنا علاج کروا سکیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے کر سکیں۔ یہی دکھی انسانیت کی مدد ہے، اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر دکھی انسانیت کی مدد کرنے کے لیے ہماری یونینز بنتی ہیں، ہماری تنظیمیں بنتی ہیں۔ میں تمام جو ہمارے حویلیاں کے اندر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، انسانوں کے اوپر کام کر رہی ہیں، ہمارے دکھی لوگوں کی مدد کر رہی ہیں، فلاح کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کر رہی ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آ کر ان کے آنکھوں کے آنسوؤں کو صاف کریں، آ کر ان کو بیڈ سے اٹھائیں، یہ چلنے کے قابل بنیں، ان کے علاج معالجے کا خرچہ برداشت کریں، تاکہ آج آپ کسی کے ساتھ کر رہی ہیں، کل کو آپ کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسی یہ لوگ پھر تعاون کریں گے، آپ کے ساتھ مدد کریں گے۔ ویورز، میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم نے بادشاہ سے فقیر ہوتے ہوئے بھی اس دنیا کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک وقت میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو لوگ پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے آج گداگر ہیں، تو گداگر بادشاہ بھی بن جاتے ہیں۔ یہ رب کا نظام ہے۔ آج آپ لوگوں کی مدد کے منتظر ہیں۔ یہ شخص مالا ایوب پبلک سکول کے پاس محلہ گل خطاب کے اندر یہ آپ کی مدد کا طلبگار ہے۔ ویورز، میری برادرانہ ریکویسٹ ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ بالضرور آپ اس شخص کے ساتھ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی وجہ سے یہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو سکتے ہیں۔ ویورز، معاشرے کے پسماندہ طبقات کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، ان کو کھڑا کرنے کے لیے اگر آپ اپنا کردار نہیں ادا کریں گے تو یقیناً ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ویورز، آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا، انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی کرب کے ساتھ، انتہائی تکلیف کے ساتھ
آج میں اپنی اس گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا۔ آج میرے ساتھ جوائنٹ ٹائم نیوز ٹی وی کے کیمرہ مین عامر امین، ہادی خان میرا ساتھ دے رہے ہیں، اور مجھے جو یہاں پہ تشریف لانے کے لیے مجھے ان لوگوں نے یہاں پہ مدعو کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں اپنی تہیم مجھ سے جو ہو سکتا تھا، میری جو کوشش تھی، میرے پاس یہ الفاظ تھے، میرے پاس یہ کیمرہ تھا، میرے پاس یہی طاقت تھی کہ میں آپ کے سامنے ریکویسٹ کر سکوں۔ میں نے اپنا حق آج آپ تک پہنچا دیا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب آپ کے فرض کی باری ہے، آپ بھی اپنا فرض ادا کر دیجئے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور سجاد تنولی کو دیجیے اجازت، اللہ نے